वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। मस्जिद अक्सा के बारे में अहम मालूमात। अगर किसी मोमिन को बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर घोड़े की एक रस्सी जितनी जगह भी मिल जाए कि जिसकी बदौलत वो मस्जिद अक्सा की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होता रहे तो ये दुनिया और माफिया से बेहतर है। मस्जिद अक्सा एक मुकम्मल अहाते का नाम है, चुनांचे आम तौर से तस्वीर में जो एक लंबी चौड़ी चार दीवारी दिखाई देती है, तो इसके अंदर जो कुछ भी है यानी इसमें मौजूद दरवाज़े, मुख्तलिफ छोटे बड़े सहन, बरामदे, जामा मस्जिद, कुब्बतुस्सफ़रा, मुसल्ला मरवानी, कुबे, पानी की सबीलें और दीगर जो भी तारीख़ आसार इस चार दीवारी में मौजूद हैं, हत्ता कि इस पर मौजूद अज़ान देने के मीनारे, सब मस्जिद अक्सा में शामिल है। ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस शहर के एक टीले पर वाक़े है और ये मस्जिद इस एतबार से दुनिया की वाहिद तरीन मस्जिद है कि इसके अहाते में जिस कदर तारीख़ी आसार मौजूद हैं वो किसी और जगह मौजूद नहीं है। इस मस्जिद का कुल अहाता 40,104 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस शहर के एक टीले पर वाक़े है और ये मस्जिद इस एतबार से दुनिया की वाहिद तरीन मस्जिद है कि इसके अहाते में जिस कदर तारीख़ी आसार मौजूद हैं वो किसी और जगह नहीं। ज़मीन पर मस्जिद हराम के बाद दूसरे नंबर पर बनने वाली मस्जिद यही मस्जिद अक्सा है। चुनांचे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा फिर उसके बाद कौन सी? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा इन दोनों की तामीर में कितनी मुद्दत का फ़र्क है? तो आपने फरमाया 40 साल। बुखारी। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। उसकी तफसील हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनिए। फरमाते हैं, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी। फिर हमारा रुख किबला बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया गया। बुखारी और मुस्लिम रेफरेंस है। याद रहे कि किबले की तब्दीली के बाद भी इस मस्जिद अक्सा की अहमियत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों के दिलों में और इस्लामी शरीयत में पहले की तरह हमेशा के लिए इसकी अज़मत बरकरार रही है और बरकरार चली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़तह होने से पहले ही इसके फ़तह होने की बशारत अता फरमाई, जो एक तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है और दूसरी जानिब इस मस्जिद की अज़मत का निशान भी है। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौके पर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप चमड़े के बने हुए एक खेमे में मौजूद थे। इस वक्त आपने फरमाया, ये बात शुमार करके रख लो कि क़यामत से पहले ये 6 बातें ज़रूर होंगी। नंबर 1 मेरी वफ़ात, नंबर 2 फिर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, नंबर 3 फिर 2 ऐसे आम मौतें जो तुम बकरियों की वबा की तरह फैल जाएंगी, फिर माल में इस कदर इजाफा कि अगर किसी को 100 दिनार भी दिए जाएंगे तो वो इस पर भी कमी महसूस करके नाराज़ी जाहिर करेगा। नंबर 5 फिर एक ऐसा फितना आएगा अरब के किसी भी घर में दाखिल हुए बगैर नहीं रहेगा। नंबर 6 फिर तुम्हारे और बनु असफर रोमियों के दरमियान एक सुलह का ज़माना आएगा, मगर वो तुमसे बदअहदी करेंगे और तुमसे लड़ने के लिए इसी झंडों तले जमा होकर आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। बुखारी 3176। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस और बालाद शाम ये अर्ज़ महशर यानी जमा होने की जगह भी है और अर्ज़ महशर दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाने की जगह भी। मस्जिद अक्सा का ये भी इम्तियाज़ है कि इस सरज़मीन के अहले ईमान दज्जाल से हिफाजत के लिए इसमें पनाह लेंगे और दज्जाल इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दज्जाल की अलामत ये है कि वो 40 दिन ज़मीन पर रहेगा। हर पानी के घाट तक इसकी हुकूमत फैल जाएगी, अलबत्ता 4 मस्जिदों तक वो नहीं आ सकेगा: काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा और तूर। इसी मस्जिद अक्सा की जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब सैर
کرائی گئی، اور اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ اس سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی جو زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے، اور اس زمینی سیر کی آخری منزل مسجد اقصیٰ بنائی گئی جو زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو قبلے اور ان کی فضیلت جمع کر دی گئی، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بلیغ اشارہ بھی دے دیا گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ واحد مبارک جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سب کے سب اس مبارک جگہ پر معراج نبی کے موقع پر جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس میں یہ پیغام بھی تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ بھی پیغام تھا کہ اب اس مبارک جگہ کی خلافت و وراثت امت محمدیہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب دین وہی قبول ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ان کی امت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ پوری تاریخ میں مسجد اقصیٰ ہمیشہ ایک اسلامی مسجد کے طور پر موجود رہی ہے، تاکہ یہود کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی فلسطین انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی زمین ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ملت ابراہیم سے تو وہی شخص اعراض کرتا ہے جو بیوقوف ہے، اور بلا شبہ ہم نے تو انہیں دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم فرمانبردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرمانبردار بنتا ہوں، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، پس تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ سورہ بقرہ آیت 132۔ مسجد اقصیٰ کو بعض لوگ حرم سے تعبیر کرتے، یہ تعبیر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تعبیر اسلامی شریعت میں ایک خاص مفہوم رکھتی ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں شکار کرنا اور درخت وغیرہ کاٹنا ممنوع ہو، جیسا کہ حرم مکی کا حکم ہے، مگر چونکہ یہ احکامات بیت المقدس کے لیے نہیں ہیں اس لیے اسے حرم سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس نام کے علاوہ کتب و سنت میں اس کے جو نام آئے ہیں ان میں یہ تین نام سب سے زیادہ مشہور ہیں: مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، مسجد ایلیائی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہی ناموں سے اس مسجد کو یاد کیا جائے۔ مسجد اقصیٰ کا ایک اہم حصہ وہ ہے جسے آج کل دیوار گریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جنوب مغرب جانب کی دیوار ہے، اور یہ بھی اسلامی مملوکات میں سے ہے۔ اسرائیلی جارحیت و غاصبیت سے پہلے کبھی بھی اس کے بارے میں یہودیوں کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا تھا، اور پھر جب اس زمانے کے یہودیوں نے ایسا دعویٰ کھڑا کیا تو امت مسلمہ نے ان کے اس جھوٹے دعوے کو رد کیا، حتیٰ کہ 1930 میں اقوام متحدہ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ یہ دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی ملکیت ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ کا ہی ایک حصہ ہے جسے اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اسلامی اوقاف کی ملکیت میں ہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے آزاد کرایا تو اس جامع مسجد کی اصلاح اور تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ یہ واپس اسی اصلی حالت پر آ جائے جس حالت پر صلیبوں کے قبضے سے پہلے تھی۔ پھر انہوں نے حلب سے ایک شاندار منبر منگوایا جس کے بنانے کا حکم اس فتح سے 20 سال پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ چنانچہ پھر وہ منبر مسجد اقصیٰ میں رکھ دیا گیا تاکہ خطیب اس پر کھڑے ہو کر جمعے کے دن خطبہ دیا کریں۔ پھر یہ منبر کئی صدیوں تک باقی رہا۔ سن 1969 اگست کی 21 تاریخ کو یہودیوں نے اس کو آگ لگائی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھنے والی جگہ جسے المصلی الجامع کہتے ہیں اسے بھی آگ لگائی۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج و اسراء کی سرزمین تاریخ کے اکثر زمانوں میں اسلامی سرزمین کے طور پر جانی جاتی رہی، سوائے ان چند زمانوں کے جب اس پر کچھ قاتل اور ظالم لوگ مسلط ہو گئے۔ چنانچہ دور محمدی سے ایسی ہی ایک قوم تھی جس کا بادشاہ جالوت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اس جابر بادشاہ کو قتل کرایا۔ اسی طرح بعد کے متعدد زمانوں میں رومی اور یورپ کے صلیبی اور اس دور میں یہودی ایسے ہی ظالم و قاتل لوگ ہیں جس عارضی طور پر اس مقدس
مقام پر قابض و مسلط ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے ناپاک ہاتھوں سے اس مقدس مقام کو آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایک اہم اور دلدوز بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اسے گرانے اور اس کی جگہ اپنا منظومہ ہیکل بنانے کے لیے کئی منصوبے بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر اس وقت کے تقریباً سبھی یہودی اور ان کے سبھی سیاسی جماعتیں اور ان کے سبھی سرپرست متفق ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے یہودی قابضین وقتاً فوقتاً مختلف چھوٹے بڑے حربے اختیار کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اسی کے پیش بندی کے لیے اب تک وہ فلسطین اور خاص کر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں کئی سرکور اور گراؤنڈز وغیرہ کے اسلامی شناخت والے نام بھی تبدیل کر چکے ہیں۔ چنانچہ جس جگہ مسجد اقصیٰ قائم ہے اس جگہ کا نام انہوں نے حبل ہیکل یعنی ہیکل کا پہاڑ رکھ دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ پہاڑی جگہ جبل مسجد اقصیٰ کے نام سے جانی پہچانی جاتی رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اس مبارک مسجد سے ہر قسم کی اسلامی شناخت ختم کی جائے، لیکن ان کی یہ مذموم کاوشیں بالآخر ناکام ہوں گی انشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہودیوں کا گمان یہ ہے کہ یہ مسجد ان کے منظومہ عبادت گاہ ہیکل کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر اپنے حق کی واپسی کے لیے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے اور اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ نہ تو تاریخی حقائق کو جھٹلانے سے گریز کرتے ہیں اور نہ ہی تورات جیسی مقدس کتاب میں تحریف کرنے سے کتراتے ہیں، اور جو قوم اپنے مذموم مقاصد کے لیے آسمانی کتاب کو بدلنے اور اس میں تحریف کرنے سے نہ کتراتی ہو، اس سے بھلا دیگر حقائق میں سچ کی کیا توقع رکھنا۔ مسجد اقصیٰ مسئلہ فلسطین فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی مسئلہ اور اسلامی قضیہ ہے، اور جب سے اس کی چابیاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئیں تب سے دنیا کے تمام مسلمانوں کا حق اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے صلیبی الغار کے وقت اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس کی حفاظت بھی کی اور اس کو آزاد بھی کرایا۔ چنانچہ ایک اسلامی اوقاف کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے سپرد کی گئی امانت ہے۔ مسجد اقصیٰ انشاءاللہ ضرور بالضرور امت مسلمہ محمدیہ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گی، اور اس پر قابض یہودیوں سے قتال بھی ہوگا، اور مسلمان مجاہدین یہودیوں کے سردار دجال اور خود یہودیوں کا کام تمام کریں گے، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ پوری انسانیت یہودیوں کے شر و فساد سے نجات پائے گی۔ مسجد اقصیٰ اہل اسلام کی ہے، اس پر تاریخ بھی گواہ ہے اور زمینی اور آسمانی حقائق بھی۔ یہ سرزمین اسلامی امانت ہے، اور کسی بھی صورت یہ جائز نہیں ہے کہ یہ مقدس سرزمین اس بدبخت قوم کے حوالے کر دی جائے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عہد ہے کہ اس کا ایک چپے سے بھی اپنے سے دستبرداری نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا عہد و پیمان قبول کیا جائے گا کہ یہودی اس مقدس سرزمین کے رئیس اور اہل اسلام کے سردار قرار پائیں۔